अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, अल-अर्बईन अन्नवविय्या की किताब हमारे साथ है। इसमें से आज हमारे इस दर्स में हदीस नंबर 6 इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से हम पढ़ेंगे। हदीस नंबर 6 में हलाल और हराम के ताल्लुक़ से बातें कही गई हैं और इस्लाह क़ल्ब की बात कही गई है कि आदमी दिल को सुधारे। सबसे पहले हदीस और तर्जुमा हम पढ़ते हैं। अन अबी अब्दिल्लाह अन-नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल हलाल बय्यिन व इन्नल हराम बय्यिन व बैनहुमा उमूरुन मुश्तबिहातुन ला यअलमुहुन्न कसीरुम मिनन नास फमन इत्तक़श-शुबहात फ़क़द इस्तबरअ लिदीनिहि व इर्दिहि वमन वक़अ फ़िश-शुबहाति वक़अ फ़िल-हराम कर्राई यरअा हौलल हिमा यूशिकु अन यक़अ फ़ीहि अला व इन्न लिकुल्लि मलिकिन हिमन अला व इन्न हिमल्लाहि महारिमुहु अला व इन्न फ़िल जसदि मुद्ग़ह इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, ये हदीस नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है। अबू अब्दुल्लाह नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बाप और बेटा दोनों सहाबी हैं, इसीलिए रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहा जाता है। और नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई तो ये 8 साल के बच्चे थे। जो हदीस रिवायत कर रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त इनकी उम्र 8 साल की थी। इन्होंने उस उम्र में जो कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना उसको उन्होंने याद रखा और फिर बयान किया। बिल्कुल बच्चों की तरबियत ऐसी होती है। जो कुछ बच्चे बचपन में सुनते हैं, मैं फ़ुला आलिम के साथ बैठा, फ़ुला शेख ने ये कहा, फ़ुला शेख ने ये हदीस सुनाई, बच्चे बड़े होकर उसको याद करते। लेकिन बचपन में बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं हुई तो वही बच्चे नाच गाना और ऐसे फजूल बातें जो जिससे दुनिया और आखिरत बर्बाद होती है वही सीखेंगे। नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु, इनकी और भी हदीसें हैं। जैसे वो कहते हैं कि मेरे बाप ने मुझे कुछ देना चाहा जो दूसरे बच्चों को नहीं देना चाहा, और मेरी माँ ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा पूछ लो, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो पूछा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने सारे बच्चों को ये चीज़ दी है? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जुल्म है, मैं इस पर गवाह बनना नहीं चाहता। वो हदीस भी नुअमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है। तो 8 साल की जो उम्र थी उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ सुना उसे बयान किया। फरमाते हैं, समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इन्नल हलाल बय्यिन, यकीनन हलाल वाज़िह है। यानी हलाल क्या है बात बता दी गई। यानी खाने की चीज़ों में जो कुछ हलाल है, बहुत सारी चीज़ें मालूम हैं। दूध पीना हलाल है, गेहूँ हलाल है, शक्कर हलाल है, हाँ ज़बीहा हलाल है, ये सारी चीज़ें आदमी को मालूम है। इन्नल हलाल बय्यिन व इन्नल हराम बय्यिन, जो हराम चीज़ें हैं वो भी वाज़ेह हैं, क्लियर हैं। यानी खंजीर का गोश्त हराम है, मालूम है,
جو جانور ذبح نہیں کیا گیا اللہ کے نام پر اور بغیر ذبح کیے مر جائے، وہ کہا وہ بھی حرام ہے، معلوم ہے وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ۔ لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ شبہ کی چیزیں ہیں، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، حلال اور حرام کے بیچ میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں، جو آدمی کی سمجھ میں نہیں ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ آدمی مخمصے میں ہے، ڈاؤٹ میں ہے، یہ حلال ہے حرام ہے، مشتبہات۔ لیکن ان مشتبہ چیزوں کو ایسا نہیں کہ ہر کوئی نہیں جانتا، لا يعلمهن كثير من الناس، بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے۔ علماء نے مثالیں دی، بہت سارے مسائل ہیں، علماء نے مثالیں دی۔ یہ ایک آدمی ہے جس کی کمائی حلال بھی ہے حرام بھی ہے، یعنی وہ کہیں نوکری کرتا ہے جو حرام ہے، غلط جگہ ہے، لیکن دوسرے ذریعے سے بھی وہ کماتا ہے جو حلال ہے۔ ایسے شخص کے گھر جا کر دعوت کھانا حلال ہے حرام ہے، یعنی جس کی کمائی مختلط ہے، جس کی کمائی مشکوک ہے، یعنی وہ حلال بھی کماتا ہے حرام بھی کماتا ہے، اب ہم اس کے گھر جا کے کھائیں کہ نہیں کھائیں؟ ایسے بہت ساری باتیں ہیں، آگے مثالوں میں ہمیں آئے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو مشتبہ چیزیں ہیں بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے۔ وَمَنِ اتَّقَى الشُّبَهَاتِ، جو شخص شبہ کی چیزوں سے بچ گیا۔ اب اگر کوئی آدمی بچ جاتا ہے، بولتا ہے کہ نہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے نہیں معلوم ہے، اس لیے میرا بچ جانا اچھا ہے۔ جو شخص شبہ کی چیزوں سے بچ جاتا ہے اس نے اپنے دین اور اپنے آبرو کو بچا لیا۔ دین اس کے اور اللہ کے بیچ میں ہے، اس نے اس چیز کو بچا لیا۔ آبرو اس کے اور لوگوں کے بیچ میں، اسے اس نے بچا لیا۔ یعنی جو آدمی شبہ کی چیزوں سے بچ گیا، اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری ایسی جگہیں ہیں، ایسے علاقے ہیں جہاں شراب خانے ہیں، قبہ خانے ہیں، جہاں نیک لوگ جایا نہیں کرتے۔ اب اگر کوئی کہے نہیں میں وہاں جا کر دعویٰ کرنا چاہتا ہوں، میں وہاں جا کر لوگوں نہیں، جائے ہی کیوں؟ وہ شبہ کی جگہ ہے، آپ اس سے بچ جائیے، دور رہیے۔ اور کہا کہ ساری شبہ کی چیزیں ہیں، کہا جو شخص ان شبہ کی چیزوں سے بچ جاتا ہے استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین کو بچا لیا اور آبرو کو بچا لیا۔ جس نے شبہ کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے اپنے دین کو بچا لیا اور آبرو کو بچا لیا۔ لیکن جو شخص شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا، ڈاؤٹ فل چیزیں جس کے بارے میں کلیئر حکم نہیں ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، بہت سارے لوگ اسی میں پڑے رہتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی قطعی حکم نہیں ہے کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ جو چیز اس میں پڑ جاتا ہے وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ حرام میں پڑ جائے گا کہ مطلب یہ ہوگا کہ بہت ممکن ہو کہ شبہ کی چیزوں میں جاتے جاتے حرام تک پہنچ جائے، یا کوئی حرام چیز ہے شبہ کی وجہ سے اس نے سمجھا کہ حلال ہے، وہ حرام چیز میں پڑ گیا۔ تو کہتے ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم تھے، شفیق تھے، اپنے امتیوں کی سمجھ میں ان کے پلے بات آ جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر سمجھاتے تھے۔ کیسی پیاری پیاری مثالیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ اس مثال میں دیکھیے، کہا ایک چرواہا، یعنی بکری چرانے والا، جانور چرانے والا، جو کسی محفوظ چراگاہ کی ارد گرد چرا رہا ہو۔ یعنی پہلے زمانے میں ایسا ہو سکتا تھا کہ لوگ اپنی اپنی چراگاہیں خاص کر لیتے تھے جہاں دوسرے جانور نہیں آتے تھے، اپنے جانوروں کے لیے باڑ لگا کر اسے محفوظ کر لیتے تھے
वैसे जगह जाकर कोई आदमी अपनी बकरियां चरा रहा हो तो बकरी बकरी होती है, जानवर जानवर होता, उसे क्या मालूम। तो वहां चरते चरते वो उस चरागाह में चला जाएगा जिसमें उसे जाना नहीं चाहिए। बहुत मुमकिन है कि चरागाह के अंदर उसका रेवड़ चला जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने का मतलब ये था कि अगर तुम शुबे वाली चीज़ों में पड़ोगे तो बहुत मुमकिन है कि हराम तक चले जाओ, हराम चीज़ों तक चले जाओ। इसीलिए बेहतर है कि वैसे शुबह की चीज़ों में पड़ो ही नहीं, पड़ो ही नहीं। और कहा खबरदार, हर बादशाह की एक महफूज चरागाह होती है, हर बादशाह की एक महफूज चरागाह होती है जिसके अंदर दूसरों का दाखिला ममनू होता है। खबरदार, अल्लाह की महफूज चरागाह उसकी हराम करदा चीज़ें हैं। अल्लाह ताला ने कहा हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला की हुदूद है, लिमिटेशंस है, कानून है, हुदूद हैं, बाउंड्रीज हैं, उसको पार करके मत जाओ। मन यतअद्दा हुदूद अल्लाह, अल्लाह ताला की हुदूद को पार करके मत जाओ। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में बतलाया कि सुन लो अला, खबरदार, इस बात को अच्छी तरह सुन लो। जिस्म के अंदर गोश्त का एक टुकड़ा है, जिस्म के अंदर गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो जाए तो सारा जिस्म दुरुस्त हो जाए। कहते हैं कि वो गोश्त का टुकड़ा क्या है? अला व इन्ना फिल जसदि मुज़ग़ा, मुज़ग़ा छोटा सा दिल जिसे हम कहते हैं। जब से इंसान में रूह फूंकी जाती है तब से वो धड़कता रहता है। बहुत शोर सुनते थे बाजू में दिल का, जब चीरा तो खतरे खून निकला। जब से इंसान पैदा होता है, बनता है, धड़कते रहता है, धड़कते रहता है, धड़कते रहता है। जब से रूह फूंकी, कहा रूह फूंकी जाती है, यहाँ तक कि आखिर वक्त तक धड़कता रहता है। कहा कि वो हिस्सा है, कहा कि बहुत छोटा सा टुकड़ा है, अगर वो अच्छा है सारा जिस्म अच्छा है, सारा जिस्म तंदुरुस्त हो जाएगा। अगर वो बिगड़ जाएगा तो सारा जिस्म बिगड़ जाएगा। जान लो कि वो दिल है। कहते हैं कि सबसे छोटा सा हिस्सा। यह और बात कि उलमा का इख्तिलाफ है कि दिल यानी समझने की जो ताकत है, अक़ल, वो दिल में है या सर में है। उलमा का इख्तिलाफ है, लेकिन उलमा ने कहा कि असल चीज़ दिल होती है। अल्लाह ताला ने कहा कि हमने कुरान को अला क़ल्बिक, तुम्हारे दिल पर उतारा है। तो सोचने और समझने की ताकत दिल में होती है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया, फिर उसे सफाई की गई। तो मेरे कैफ ये अलग मसला है, हम मुख्तसर अल्फाज में सुनेंगे। ये तो था हदीस का तर्जुमा, जिस हदीस को इमाम बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। इस हदीस के तर्जुमे को हमने सुना। इस हदीस के तर्जुमे में हमको क्या क्या चीज़ें मालूम हुई? पहली बात ये मालूम हुई, इन्नल हलाल बय्यिन व इन्नल हराम बय्यिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाल वाज़ेह है, क्लियर है, हराम क्लियर है। हलाल को इस्तेमाल करो, हराम से बचो। और व बैनहुमा उमूर मुश्तबिहात, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हैं, डाउटफुल चीज़ें हैं, उनसे बचो। अगर जो उससे बचेगा उसने अपने दीन को बचा लिया, अपनी आरजू को बचा लिया। और जो उसमें पड़ जाएगा हो सकता है वो हराम का मुर्तकब हो जाए। और भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर समझाया कि जैसे कोई चरवाहा है, अपनी बकरियां किसी महफूज चरागाह के किनारे चराता है। बहुत मुमकिन है कि बकरियां चरते चरते उसके चरागाह में पहुंच जाए जहां इनको चराने की इजाज़त नहीं है। बिल्कुल वैसे ही आदमी हलाल को इस्तेमाल करे, अच्छा है, लेकिन वो हराम यानी बिल्कुल शुबह की चीज़ों को इस्तेमाल करते रहेगा तो बहुत मुमकिन है कि किसी हराम काम में या हराम चीज़ का भी इस्तेमाल न कर दे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल की इस्लाह पर तवज्जो दिलाई। आदमी को दिल की इस्लाह पर, दिल को अच्छा बनाने पर आदमी को तवज्जो देनी चाहिए। तो आज की इस दर्स में कुछ बातें, 15 मिनट का वक्त हमारे पास है,
کچھ باتیں ہم سنیں گے اسی حدیث کے کچھ اس حدیث کی جو ترجمہ ہم نے پڑھا ہے اس کی وضاحت کی کچھ باتیں ہم سنیں گے انشاءاللہ. پھر ہمارے ساتھ دوبارہ جب ہمارا درس پیر کے دن ہوگا، منڈے کے دن، پیر کے دن، تو پھر انشاءاللہ اس حدیث کی شرح ہم شیخ عبدالرزاق عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کی جو شرح ہے اسے ہم پڑھیں گے، اور کچھ باتیں شیخ دوسرے مشائخ کے شروحات ہیں، شیخ امان الجامعی ہیں اور دوسرے، ان کی شروحات کی بھی کچھ باتیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. بہرکیف تو اس حدیث سے ایک بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ حلال اور حرام کا معاملہ بالکل واضح ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ارے مجھے نہیں معلوم، شراب پی لے اور کہے کہ مجھے نہیں معلوم. ایسی بات نہیں، ساری چیزیں معلوم ہیں. تو آپ کا اور میرا فرض بنتا ہے کہ جو چیز حرام ہے اس سے دور رہیں اور جو حلال ہے اس کا استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے کہا کلوا من الطیبات، حلال چیزوں سے کھاؤ. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، نیک عمل کرو، حلال چیزوں سے کھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، کبھی فقیری کی، کبھی بکری کا ران کھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال چیزوں کو کھانے کا حکم دیا تو آدمی کھا سکتا ہے. تو لیکن حلال اور حرام کرنے کا حق اللہ کا ہے، کسی کا حق نہیں کہ وہ حلال یا حرام کر دے. جیسے سورج گرہن کا معاملہ گیا تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو آج سورج گرہن ہے، حاملہ عورت یہ چیز نہیں کھائے گی، فلاں فلاں چیزوں کو نہیں چھوئے گی، ورنہ اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ معیوب حالت میں ہو جائے گا، اسے عیب ہو جائے گا. اللہ اکبر، یہ کس نے بتایا؟ ارے حلال اور حرام کرنے کا حق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل آیت نمبر 116 میں کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کسی چیز کو اپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھ لو. تو پہلی بات، ابھی بقرعید کا موقع آئے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ بیماری اٹھ جائے. اللہ تعالیٰ عید الفطر تو ہم منا نہیں سکے، اللہ تعالیٰ عید الاضحیٰ منانے کی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے دے. اور ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. جیسے ہی عید کا موقع آتا ہے تو عید کے موقع سے پہلے لوگ فتویٰ دے دیتے ہیں بکرے میں اتنی چیزیں نہیں کھانا چاہیے، بکرے کی بکرا جب ذبح ہو تو اتنی چیزیں نہیں کھانا چاہیے، عورتیں یہ نہ کھائیں اور سارے لوگ یہ نہ کھائیں، یعنی خود سے فتویٰ دے دیتے ہیں. کہا کہ ساری چیزیں جائز نہیں. ایک دوسری چیز جو اس حدیث سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو کھانے، پینے، پہننے، اوڑھنے، خرید و فروخت کی چیزیں ہیں، لین دین کی چیزیں ہیں، دیگر معاملات میں کچھ ایسی ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالی بندوں کو آزماتا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے، کہ وہاں ٹھہر جاتا ہے کہ یا اس کو استعمال کرتا ہے. تو کیوں، اس میں کیا حکمت ہے، اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ تاکہ سچے مومن اور خواہش پرست مومن میں تمیز ہو جائے، دونوں الگ الگ ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں معلوم ہو جائے کہ سچا مومن کیا کرتا ہے اور جو خواہش اپنے نفس پر چلنے والا مومن کیا کرتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اصول ہے کہ کھانے پینے کے معاملے میں اور دوسرے معاملات میں، پہننے اور اوڑھنے کے معاملے میں اور دوسرے خرید و لین دین کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزیں ڈاؤٹ فل رکھی ہیں تاکہ ایمان کا امتحان ہو جائے. کہ ایک سچا مومن وہاں پہنچ کر رک جاتا ہے، بولتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے نہیں جائز ہے مجھے نہیں معلوم، اسی لیے میں رک جاتا ہوں. دوسرا اس میں کود پڑتا ہے. اس حدیث میں ایک بات اور بتائی گئی کہ شبہ کی چیزوں کو اکثر لوگ نہیں جانتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ اہل علم ہیں جو علم میں ان کا کافی مقام ہے، وہ اس کو جانتے ہیں.
وہ اس کو جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو علم دیا ہے وہ اس کو جانتے ہیں۔ اکثر مسائل ہیں لوگ علماء سے پوچھتے ہیں، بعض مسائل میں علماء جواب دے دیتے ہیں، بعض علماء میں کہتے ہیں توقف کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ نہیں اس معاملے میں کچھ نہیں بولوں گا۔ کچھ نہیں بولوں گا کا مطلب یہ نہیں کہ اس عالم کو نہیں معلوم ہے، ان کو معلوم ہے، لیکن وہ توقف کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ نہیں اللہ کا دین ہے، میں اس میں کہیں غلط نہ کہہ دوں، اس لیے میں اس معاملے میں کچھ بولنے سے رک جاتا ہوں۔ آدمی رک جاتا ہے۔ ایک اور بات اس حدیث میں مجھے اور آپ کے سمجھ میں معلوم ہوتی ہے کہ ایک مسلمان آپ اور ہم ہیں، ایک مسلمان ہمیشہ اپنی عزت، آبرو، نیک نامی کی حفاظت کرتا ہے اور اسے داغدار کرنے والی چیزوں سے دور رہتا ہے، تو ایسی چیزوں سے وہ بچ جاتا ہے جو حرام ہے یا جن چیزوں کے بارے میں اسے شبہ ہے۔ بولتا ہے کہ اگر میں اسے استعمال کروں گا تو لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ آدمی ایسی چیزوں کے استعمال کرتا ہے جو شبہ والی چیزیں ہیں۔ آدمی اپنی عزت کو بچا لیتا ہے، بولتا ہے کہ نہیں میں اس سے دور رہتا ہوں، ایسی جگہوں میں جانے سے دور رہتا ہوں، ایسی چیزوں کے استعمال سے دور رہتا ہوں جس سے میری عزت پر دھبا آ سکتا ہے، داغ آ سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہیں، اس کے قریب مت جائیے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا اجتنبوا السبع الموبقات، یعنی 7 بڑے ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ اجتنبوا السبع الموبقات، تو اس میں بتایا گیا کہ کیا کیا بڑے 7 چیزیں ہیں، جادو ہے، بہت ساری چیزیں بتایا، جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا ہے، تو آدمی ایسی چیزوں سے بچے۔ اور آخر میں ایک چیز اور بتائی گئی کہ اعمال کی نیکی و بدی کا دار و مدار دل کی اصلاح اور فساد پر ہے۔ آدمی کا دل اچھا ہے، اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں۔ آدمی کے دل میں کھوٹ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، تو اس کے اعمال ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر آدمی دل کو اچھا کر لے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جسم کی اصلاح پر توجہ دیتے ہیں، یعنی جسم کو نازک بنانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے آدمی کودتا ہے، اچھلتا ہے، دوڑتا ہے، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ ہاں، اللہ کہا کہ صحابہ کرام بھی ورزشیں کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ ایک مومن ہمیشہ چاق و چند اور ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل کشتی میں دوسروں کو ہرایا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ اس آدمی دل کی اصلاح پر بھی توجہ دے، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں کی اصلاح پر توجہ دے، اس لیے کہ آدمی کا دل سدھر جاتا ہے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے۔ اور آگے ایک بات بتائی گئی کہ ایک مسلمان اپنے جسم کی صحت و تندرستی سے کہیں زیادہ دل کی صحت و تندرستی پر توجہ دینا چاہیے۔ دل میں بغض ہے، کینہ ہے، کفر ہے، خیانت ہے، فریب ہے، اور آدمی کے دل میں شک ہے، نفاق ہے، کفر اور تکبر ہے، غفلت ہے، تو آدمی اس سے اپنے دل کو صاف کرے۔ تو جیسے جسم کو بیماری آتی ہے، دل کو بھی بہت ساری بیماریاں آتی ہیں، جس کو اسقام القلوب کہتے ہیں۔ دل کو بہت ساری بیماریاں آتی ہیں، علماء نے ان بیماریوں کو الگ الگ تفصیل سے لکھا ہے، ان کا علاج بھی بتایا ہے۔ آدمی کو ان بیماریوں سے بچنے کی کوشش کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی دعا بھی کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیماریوں سے اسے بچائے رکھے۔ تو یہ حدیث کا مختصر سا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اس حدیث میں جو باتیں معلوم ہوتی ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال واضح ہے، آدمی کوئی فروٹ کھانا چاہتا ہے حلال ہے، آدمی گیہوں کھانا چاہتا ہے حلال ہے، معلوم ہے، اور آدمی ایسا لباس پہننا چاہتا ہے جو حرام نہیں ہے، معلوم ہے،
اور کچھ چیزیں ہیں جو حرام ہیں، زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، اور شراب کا پینا حرام ہے، یہ بالکل کلیئر ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ہیں جیسے اس حدیث میں بتایا گیا کہ مشتبہ ہیں، چیز ڈاؤٹ فل کب بنتی ہے؟ تب اس کی کوئی دلیل نہ ہو، یعنی جو دلیل ہے اس میں اشتباہ ہو، اس میں اشتباہ آ جائے، یا یہ کہے کہ کیا یہ دلیل اس پر دلالت کرتی ہے کہ نہیں دلالت کرتی ہے۔ جیسے پہلی چیز، جیسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے میں آپ کو ڈاؤٹ کیوں پیدا ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ جو حلال ہے حرام ہے وہ تو معلوم ہے، لیکن کوئی ایسی مشتبہ چیز جس کے بارے میں آپ کھڑ جائیں، پریشان ہو جائیں کہ بھئی یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے ہوتا ہے الاشتباہ فی الدلیل فتارة يكون الاشتباه في الحكم وتارة يكون في محل الحكم، یعنی دلیل میں اشتباہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے معاملے میں یہ چیز حلال ہے، کوئی دلیل آئی تو آپ سوچنے میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ غلط ہے، جو حدیث اس کی دلیل بنتی ہے وہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے۔ جیسے لوگوں سے کہا گیا کہ گو، جسے عام طور سے ہم اپنی زبان میں گھوڑ پوڑ کہتے ہیں، چھپکلی جیسا ہوتا ہے، بالکل بڑا سا جانور، اور دیواروں سے یعنی کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، اس کا تیل بازاروں میں ہم نے لوگوں کو بیچتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس کے کھانے کی جب بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کھا سکتا ہے۔ خالد بن ولید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کھایا۔ اب ایک آدمی مشتبہ ہو جاتا ہے کہ اسے کھایا جائے کہ نہیں کھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ہمارے قوم میں نہیں کھایا جاتا، ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا۔ تو اب آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے، یہاں پہنچ کر وہ توقف اختیار کر لیتا ہے۔ دوسری چیز، هل يدل على هذا الحكم او لا يدل، حدیث تو صحیح ہے لیکن جس کام کے لیے ہم اسے دلیل بنانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس پر فٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ تو ان دونوں کچھ چیزوں کو لے کر آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يعلمهن كثير من الناس، یعنی ایسی مشتبہ چیزوں کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ کیوں نہیں جانتے ہیں؟ اس لیے نہیں جانتے ہیں، جیسے شیخ نے کہا اما لقلت علمہم، ان کا علم تھوڑا ہوتا ہے، یقیناً ہمارا علم بہت تھوڑا ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم کو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم بہت کم علم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے معاملے میں آدمی سوچ سمجھ کر بولے، ایسا نہ ہو کہ آدمی ایسے بیٹھ جائے بولے کہ جو پوچھنا چاہے پوچھو میں جواب دیتا ہوں، ہر فن میں ہوں میں یکتا، کیا مجھ کو نہیں آتا، ایسا نہیں بولے۔ آدمی بولے کہ ہاں اس مسئلے کا علم میں اپنے اساتذہ سے یا بڑے دوسرے علماء سے پوچھ کر بولتا ہوں، اس مسئلے کا علم میرے پاس نہیں ہے، یا میں تلاش کر کے بولتا ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے آدمی بیٹھ جائے کیمرے کے سامنے بولے کہ کچھ جو بولنا ہے بولیے، میں اس کا جواب دینے کو تیار ہوں۔ بڑے بڑے ائمہ نے ایسی باتیں نہیں کی۔ کسی بڑے بڑے ائمہ سے کئی فتوے پوچھے گئے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ لوگ دور سے آئے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سوال پوچھنے کے لیے کئی دن وہ رہے، اور اس کے بعد جا کر پوچھا تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا لا ادری، یہ مسئلے کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، آپ اگر بول دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ بولا جاؤ
आप वापस अपने गांव के लोगों के पास जाओ और कहो कि इमाम अहमद ने कहा कि ला अदरी, मैं नहीं जानता। तो इल्म ऐसी चीज़ है, इल्म ऐसी चीज़ नहीं कि अल्लाह ताला की दीन में आदमी जो चाहे बोल दे, जैसे चाहे बोल दे। आदमी जो सही है, जितना उसका इल्म है उतना ही बोले। अल्लाह ताला हर एक के इल्म में बरकत दे और अल्लाह तबारक व तआला हक़ बोलने की हर एक को, और सही बोलने की, सच बोलने की, और शरीयत के अंदर जैसे अल्लाह और उसके रसूल ने शरीयत बनाई है उस हिसाब से बोलने की अल्लाह ताला तौफीक दे। तो कहते हैं कि जो शख्स शुबहात से बच जाता है, फमन इत्तक़ शुबहात, अल्लाह अल्लाह, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, खाने की चीज़ें में, पहनने की चीज़ों में, ये रंग का कपड़ा पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं, इतना नरम सिल्क का तरह कपड़ा पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते हैं, ये खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। वो कहा कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं तिजारत में ये ऐसी तिजारत जायज़ है कि नहीं जायज़ है। कोई पूछता है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल पूछता है। ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं। इन तमाम मसाइल में जहां आपको डाउट हो, फ़ौरन आप ठहर जाएं, तवक़्क़ुफ़ इख्तियार करें। इससे क्या होगा, फ़क़द इस्तबरा अख़ज़ल बराअ लिदीनिही, आप अपने दीन को बचा लेते हैं। दीन का मामला आपके और अल्लाह के बीच में है, आपने दीन को बचा लिया। अल्लाह, कितना बड़ा काम है। आप शुबे वाली चीज़ों से बच जाते हैं तो आपने अपने दीन को महफूज कर लिया। अल्लाहु अकबर। वइर्दे, आपने अपनी इज्जत को भी बचा लिया। लोग नहीं कहेंगे कि अरे वो तो इधर उधर घूमता है, वो वहाँ दुकानों के पास, शराब की दुकानों के पास ठहरता है। अरे शराब की दुकान के सामने अगर कोई खड़े होकर जूस भी पीता है तो लोग यही कहेंगे कि शराब पीता है। आदमी वैसे शुबे वाली जगहों पर जाए क्यों, और ऐसा काम क्यों करे जिससे लोग, कहा फमन फीमा बैनहु व बैन अल्लाह तआला व इर्दिह, कहा कि वैसा आदमी अपनी इज्जत को बचा लेता है। कहते हैं कि अगर आदमी ऐसी शुबे वाली जगहों पर जाता है तो लोग उसकी इज्जत के बारे में बात करेंगे कि ये आदमी ऐसा ऐसा करता है, यह आदमी ऐसे ऐसी जगहों पर घूमता है। वमन वक़अ फ़िश्शुबहात वक़अ फ़िल हराम। शेख इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह की ये बात कि जो शख्स शुबह वाली चीज़ में पड़ जाता है, हराम चीज़ों में पड़ जाता है, इसका क्या मतलब है, इंशाअल्लाह पीर के दिन की मजलिस में हम दोबारा इसको सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला बेहतर बात सुनने और अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी चीज़ों से हमें बचाए रखे जिसको दीन में, शरीयत में हराम करार दिया गया है। अल्लाह ताला हम तमाम की हिफाजत फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।